अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इस वक्त बाहर मौजूद है, क्या उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर अमल किया जाता है? क्या इमरान खान जो जेल में कैद हैं उनके साथ धोखा किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है? इस हवाले से इस वक्त शदीद बहस जारी है। सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों के दरमियान ये बहस देखने को मिलती है कि इमरान खान की जानिब से जो हिदायत जेल से दी जाती हैं, बाहर आकर उसके मुतजाद बातें की जाती हैं। इमरान खान की हिदायत को अवाम तक नहीं पहुँचाया जाता, बल्कि कुछ चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं और कुछ चीज़ें दबा ली जाती हैं। इसी हवाले से साहिबजादा हामिद रज़ा ने गुज़श्ता माह 19 अक्टूबर को इमरान खान से जेल में मुलाकात की थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ उनसे बातें की जो बाद में उन्होंने हल्फिया अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी। और इसी तरह की जो मामलात हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहे हैं। ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता रोज़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी का जलसा था, उसके बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, हामी, सपोर्टर और वोटर अब ये सवाल करते हैं कि वो क़यादत जो बाहर मौजूद है, क्या वो इमरान खान के नज़रिए का सौदा कर चुकी है? क्या वो खुद को बेच चुके हैं? क्या वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान के नज़रिए को, उसके बयानिए को नुकसान पहुँचा रहे हैं? इसी के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कुछ मिसालों के साथ कि कहीं ना कहीं PTI की क़यादत के अंदर गड़बड़ मौजूद है। इमरान खान के को बराह रास्त धोखा दिया जा रहा है। क्या PTI के अंदर एक पसे पर्दा या खुफिया तौर पर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है जो बराह रास्त इमरान खान की हिदायत को नज़रअंदाज कर रहा है और उनकी हुक्म अदूली कर रहा है? इसकी मैं कुछ मिसालों के साथ आपको इसके ऊपर जो है वो वजाहत दूंगा। पहली बात तो ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो बाहर मौजूद है, क्या उस क़यादत की दाल में कुछ काला है या वो पूरी दाल ही काली हो चुकी है? मेरे ख्याल में पूरी दाल काली नहीं है, लेकिन कुछ दाने ऐसे ज़रूर हैं जो काले हो चुके हैं। और इस हवाले से आज से ही नहीं बल्कि आम इंतखाबात से पहले से ही ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी थी। ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत के हवाले से कुछ लोगों की जानिब से शकूक व शुबहात का इजहार किया गया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सियासी रहनुमा को जलसे जुलूस करने या वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं थी, तो शेर अफजल मरवत ना सिर्फ पंजाब में जाते बल्कि सिंध में भी वो गए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में भी वो जलसे जुलूस और वर्कर कन्वेंशन करते रहे। तो वहाँ से कुछ लोगों ने इस शक को तक़वियत दी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं शेर अफजल मरवत, जिसकी वजह से उनको हर जगह पर जलसे जुलूस करने की इजाज़त है, जबकि दीगर कोई भी सियासी रहनुमा PTI का अगर वो जलसे जुलूस में जाता है या वो वर्कर कन्वेंशन में जाता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए जाते हैं। फिर ये भी देखें कि पंजाब के अंदर PTI का अगर कोई भी दफ्तर खुलता था या इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की जाती थी तो रेड होते थे। रेड करने के बाद वहां पर दफातर सील कर दिए जाते थे। अब मैंने तकरीबन कोई 2 रोज पहले आपको एक खबर दी थी एंकर अलीना शिगरी के हवाले से कि उनकी ये खबर है कि जब अक्टूबर के महीने में अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, तो उस एहतजाज के मौका पर जब अली अमीन गंडापुर तकरीबन 40 घंटे तक लापता रहे थे और उनका कोई अता पता नहीं था, वो किसकी हिरासत में हैं, कहाँ पे हैं, जिंदा भी हैं, नहीं है, उनके साथ कोई बदसलूकी हुई है, क्या उनके साथ कोई नारवा सलूक किया गया है या उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया है, इस हवाले से कोई खबर नहीं थी। और ये भी उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर यहाँ इस्लामाबाद के जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये यकीन दहानी करवा कर गए हैं कि वो दोबारा अब कभी इस्लामाबाद नहीं आएंगे और ना ही इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। तो अब जब ये सवाबी वाला जलसा हुआ तो वहां पर आप अली अमीन गंडापुर की अगर तकरीर को देखें तो उनकी तकरीर से हमें ये खबर दुरुस्त होती मालूम होती है कि शायद अली अमीन गंडापुर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक कंप्रोमाइज हैं। इमरान खान जेल में है, जेल के अंदर रहते हुए वहां पर क्यों चीजें जो है वो खराब हैं, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग
عمران خان کے ساتھ جو حقائق پر مبنی بات چیت ہے وہ نہیں کرتے، یا عمران خان کو درست حالات و واقعات کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، کیونکہ پہلے عمران خان تک اخبار جاتے تھے، ٹی وی ہوتا تھا، تو عمران خان کو حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی تھی۔ لیکن اب عمران خان صاحب کے پاس یہ ساری تفصیلات معلومات بھی نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ان کی انٹرنیٹ جو ٹی وی چینل اور اخبارات تک ان کی رسائی ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب علی امین گنڈا پور والی سائڈ پر تو آپ یہ آ گئے کہ ان کے حوالے سے جو شکوک و شبہات مختلف صحافی حضرات کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پر یہ یقین دہانی کروا کے گئے ہیں کہ میں دوبارہ اسلام آباد نہیں آؤں گا، اور جب اکتوبر کے آخر میں علی امین گنڈا پور نے پشاور کی بجائے صوابی میں جلسہ کرنے کی بات کی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہم صوابی جلسے میں آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ تو اب اس حوالے سے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے صوابی جلسے میں وہی جو لاہے عمل تھا اس کا اعلان کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن ایک بار پھر علی امین گنڈا پور اور جو دیگر قیادت ہے انہوں نے یہ سارا معاملہ ایک بار پھر عمران خان کے اوپر ڈال دیا کہ عمران خان کال دیں گے اس کے بعد پبلک باہر نکلے گی۔ اب عمران خان صاحب کال دیں گے یا نہیں، اس حوالے سے عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں، ذرا ان کی بات سنیں، کیونکہ کچھ ہفتے پہلے علیمہ خانم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ علی امین گنڈا پور کا جو ثوابی جلسے کا بیان ہے، پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ عمران خان نومبر میں کال دیں گے، کارکن انتظار کریں، بوریا، بستر، کمبل، چادر اور ہر چیز جو ایون کے جو سفید کفن ہے وہ بھی ساتھ لے کر چلیں، پھر جو ہے وہ یا مریں گے یا ماریں گے، ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہوگی، اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب عمران خان کال دیں گے۔ دوسری جانب علیمہ خان جو ہیں عمران خان کی بہن، وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ علی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا کال دے گا، جیل میں بیٹھ کر وہ کال نہیں دے گا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے جیسے میں نے کہا کہ علیمہ خانم صاحبہ نے جب وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئی تھی تو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پبلک کو خود باہر نکلنا ہوگا عمران خان کے لیے، عمران خان کبھی بھی کال نہیں دے گا۔ اور یہی بات اب دیکھیں کہ عمران خان اپنے باہر نکلنے کے لیے کال نہیں دے گا، اور یہاں پر جو علی امین گنڈا پور اور دیگر قیادت ہے وہ سارا معاملہ ڈال رہے ہیں عمران خان کے اوپر، اور یعنی کہ نہ عمران خان کال دے گا، نہ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی جو فیصلہ کن مزاحمت ہے وہ کرنا پڑے گی، اور اس طرح جو موجودہ حالات ہیں اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ مزید جو ٹائم ہے وہ گزارا جائے گا، ضائع کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے حوالے سے پھر یہ شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں پر پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے اس کی بہن سے بہتر تو اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک بہن اور اپنے بھائی کے درمیان جو تعلق، جو رشتہ، جو پیار، جو محبت، جو ایک ان کی آپس میں ایک لگاؤ ہے بہن بھائی کا، اس سے بہتر، بہن سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا اپنے بھائی کو۔ تو جب بہن یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اپنے لیے کبھی کال نہیں دے گا، عوام کو خود نکلنا ہوگا، اور باہر والی قیادت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو نکالے، اس کو موٹیویٹ کرے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جب اکتوبر کے مہینے میں اسلام آباد میں اپنے کارکنان کو چھوڑ کر اچانک وہ لاپتہ ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، تو اس کے بعد کارکنان بہت زیادہ بد دل ہوئے تھے، اور موجودہ قیادت کے حوالے سے ان کی اب یہ رائے بن چکی ہے کہ یہ سارے کمپرومائز ہیں، یہ عمران خان کے نام پر وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں، یہ عمران خان کے نام پر مال بنا رہے ہیں، یہ عمران خان کے نام پر عیاشیاں کر رہے ہیں، اور عمران خان جیل میں ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کی زندگی کو لاحق خطرے کے حوالے سے بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس کے مقدمات کے حوالے سے بھی کوئی درست حکمت عملی اختیار نہیں کی جاتی۔ تو یہ شکوک و شبہات اب پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ایک میں نے بتایا آپ کو کہ علینا شگری والا بیان آپ ذہن میں رکھیں، دوسرا علیمہ خان صاحبہ والا بیان کہ عمران خان خود کال نہیں دے گا، پبلک کو نکلنا پڑے گا، اور پبلک کب نکلے گی؟ جب موجودہ قیادت اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کرے گی، اور موجودہ قیادت ٹال مٹول کر رہی ہے، چیزوں کو آگے پیچھے کر رہی ہے، معاملات کو الجھا رہی ہے، کارکنان کو تھکا رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ثوابی جلسہ ہوا اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ اس جلسے کے حق میں نہیں تھے، ان کا یہ ایک موقف تھا کہ پہلے ہی ثوابی میں جلسہ ہو چکا تو پھر دوبارہ ہمیں وہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک حکمت عملی اختیار کی جائے جس کے تحت ہم براہ راست جو ہے وہ پبلک کو باہر نکالیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا جو سپیچ کی ہے ثوابی جلسے میں 9 نومبر کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ عوام کو نکلنا ہوگا،
اور عوام نکلے گی، اس ملک کی سڑکیں اور میدان عوام کے منتظر ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ باہر نہیں نکلو گے، یعنی کہ عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام باہر نہیں نکلے گی تو پھر اس آپ سب کو چن چن کر مار دیا جائے گا۔ تو یہ جو سوچ ہے سلمان اکرم راجہ کی، وہ عمران خان کے موقف کے ساتھ بھی ہمیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ علیمہ خانم صاحبہ کے موقف کے ساتھ بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے وکیل، جن کو ہم کافی عرصے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہ اتنے زبردست قسم کے سیاستدان بن کے ابھرے ہیں۔ اچھے وکیل تو وہ تھے ہی صحیح، لیکن بطور سیاستدان ان کے موقف میں جو ایک کلیئرٹی ہے، جو وہ ایک بالکل نپی تلی بات کرتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، اس سے ہمیں ان کی جو ایک طرح سے ان کی قائدانہ صلاحیت ہے، یا ان کی جو ایک ان کا جو ویژن ہے، یا ان کی معاملات کو لے کر چلنا، یا ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی جو ان کی کیپیسٹی ہے، ان کی صلاحیت ہے، وہ بڑی منفرد ہے۔ تو ہمیں سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ، یہ ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جیسے لوگ ہیں وہ ہمیں اس سارے معاملے میں مشکوک نظر آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نہ صرف علی امین گنڈا پور، بلکہ جو حامد خان صاحب جیسے وکیل ہیں، جو اب سینیٹر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سینئر رہنما ہیں، وہ وکیلوں کو موٹیویٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے الیکشن بڑے مشکوک حالات میں ہار چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے گروپس کے اندر اتنی حد تک، اس حد تک ایک دوسرے کے خلاف نفرت موجود ہے کہ شیر افضل مروت اور ان کے ساتھیوں نے اپنے پارٹی کے جو حامی گروپ تھا، حامد خان گروپ، اس کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں ووٹ نہیں دیا۔ فواد چودھری جیسے لوگوں نے حامد خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔ تو جب پارٹی کے اندر اس حد تک پھوٹ موجود ہے تو پھر عمران خان کے نظریے کو کیسے یہ لوگ آگے لے کر چلیں گے، اور کیسے ہمیں اس کے اوپر متفق نظر آئیں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو پھوٹ، یہ جو آپ کو اس میں ایک جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ الگ الگ سوچ، الگ الگ رویے، الگ الگ اپروچ آپ کو اس میں نظر آتی ہے، وہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے، پارٹی کے رہنماؤں کے آپس میں جو مفادات ہیں وہ بہت زیادہ ٹکراؤ رکھتے ہیں۔ پھر جو حامد خان صاحب ہیں، وہ جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے حوالے سے کچھ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ میں ابھی تک حامد خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر نہیں کی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک اسمبلی میں قرارداد منظور نہیں ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ حامد خان صاحب نے کہا کہ اگر ایڈاک جج لگائے گئے تو ہم مزاحمت کریں گے، لگ چکے، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ حامد خان صاحب نے کہا تھا 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تو ہم مزاحمت کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، ہماری لاشوں پر آئینی ترمیم منظور ہوگی۔ آئینی ترمیم منظور ہو چکی، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پھر کہا گیا کہ جسٹس منظور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا، سینیارٹی کے پرنسپل کو چھیڑا گیا تو ہم مزاحمت کریں گے، احتجاج کریں گے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر کہا گیا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اگر سینیارٹی کے پرنسپل کے سے ہٹ کر جو ہے وہ پینل میں سے ان کا انتخاب کیا گیا تو ہم مزاحمت کریں گے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یعنی دیکھیں کہ عمران خان نے ہی سب کچھ کرنا ہے، جیل سے بیٹھ کر کرنا ہے، جو باہر بیٹھ کر وزیر اعلیٰ بن گئے، جو باہر بیٹھ کر وزیر بن گئے، جو باہر بیٹھ کر سینیٹر بن گئے، جنہوں نے عمران خان کے نام پر، اس کے نظریے پر پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا ہوگا، وہ کچھ نہیں کر رہے۔ وہ صرف تقریریں کرتے ہیں، مزاحمت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سڑکوں پر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ان کی انہی غیر سنجیدہ باتوں کی وجہ سے اب پی ٹی آئی کے کارکنان اور ان کے جو حامی ووٹر سپورٹر ہیں، وہ اب جو باہر موجود قیادت ہے اس سے ہمیں بدل ہوتے نظر آتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی جو ہے وہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس حوالے سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے، ان کے مخالفین بھی ایون یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وہ سیاست ایسی ہے کہ ایک کہاوت کہی جاتی ہے نا کہ کشتیاں جلا کر آگے بڑھنا، یعنی کہ پیچھے کا واپسی کا راستہ ہی بالکل بند کر دینا۔ بلکہ اب تو ان کے مخالفین یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان نے صرف کشتیاں نہیں جلائیں، بلکہ عمران خان نے تو سب پانی میں آگ لگا دی ہے، جو ان کی اس وقت ان کا طرز سیاست چل رہا ہے، جس طریقے سے وہ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں۔ آپ جاوید ہاشمی صاحب کو دیکھیں، عمران خان کے ساتھ آئے، پھر بعد میں ناقد بن گئے، آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ثنا بچہ جیسی خاتون جو انتہائی
کٹر اینٹی عمران خان اور اینٹی پی ٹی آئی تھی، آج وہ بھی عمران خان کی سیاست اور ان کی جرأت، بہادری اور ان کی دلیری، ان کے اصولی موقف کی حمایت کرنے پر مجبور ہے۔ اس طرح اور بہت سارے مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ ہیں، خواجہ جناب جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کے ایسے متعدد بیانات موجود ہیں، عمران خان کی ستائش کر چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ اس نے جو سیاست کیا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ تو جب دوسری سائڈ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس سارے معاملے میں پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، اور کیوں کارکنان کو بدل کیا جا رہا ہے، کیوں کارکنان کو بغیر کسی مقصد کے ان کو گھمایا پھرایا جا رہا ہے، اور جیسے پاکستان نازک دور میں پھنسا ہوا ہے اور نہ وہ نازک دور ختم ہو رہا ہے اور نہ ہی پاکستان کہیں آگے بڑھ رہا ہے، اسی طرح نہ پی ٹی آئی کے موجودہ قیادت کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی فیصلہ کن یا حتمی اس حوالے سے جو سیاسی تحریک ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہی ٹال مٹول، وہی وقت گزاری، وہی وقت کی بربادی، مقصد پتہ نہیں شاید یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو کہا گیا ہے کہ ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے اور ہم جو ہے وہ عمران خان کی کال کے منتظر رہیں گے۔ جب عمران خان کی بہن کہہ رہی ہے کہ عمران خان کال نہیں دے گا، آپ کو، عوام کو خود باہر نکلنا ہوگا، تو پھر آپ کیوں بار بار عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ملبہ ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانے کی جو ہے وہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہ آئے اور آپ اس سے بچ سکیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ بظاہر ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک خفیہ قسم کا فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کے اندر بن چکا ہے جو براہ راست عمران خان کی ہدایات، اس کے احکامات کی حکم عدولی کر رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پارٹی میں فیصلہ سازی کے حوالے سے بھی کافی زیادہ اختیارات موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ عمران خان سے ملنے جاتے ہیں وہاں اندر ان کو کیا بتایا جاتا ہے۔ سینٹ انتخابات میں بھی عمران خان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، عام انتخابات میں وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر ٹکٹوں کی تقسیم کر رہے تھے انہوں نے کروڑوں روپے اس نام پر بنائے اور عمران خان کو جو ہے وہ لا علم رکھا گیا۔ اور جب ٹکٹوں کے معاملے پر عمران خان سے سوال کیا گیا میڈیا کی جانب سے تو انہوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا مجھے کیا پتا کہ باہر لوگوں کو کس کس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، میں نے کون سا سب لوگوں کے بارے میں سب کو میں جانتا ہوں، یہ سب کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں۔ تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کے نزدیک رہنے کا ناٹک کرتے ہوئے عمران خان کے کاز، اس کی قربانیوں، اس کے مقصد، اس کی سیاست، اس کے بیانیے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ جیسا میں نے کہا کہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ آنے والے دنوں میں مزید ہوں گے۔ عوام موجودہ قیادت سے بددل ہو رہی ہے، عوام موجودہ قیادت سے متنفر ہو رہی ہے، اور جب یہ عوام کی نظروں میں نہیں رہیں گے تو پھر یہ تو قدرت کا بھی ایک قانون ہے کہ جو لوگ جو ہے نا وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ دیگر لوگ آ جاتے ہیں ان کی جگہ لینے کے لیے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ کسی علاقے کی ہوا جب گرم ہو کے بھاپ بن کے اوپر اٹھتی ہے نا اور وہ آسمان پر جا کر بادل بنتے ہیں تو پھر اس ہوا کو کور کرنے کے لیے ارد گرد کی ہوا وہاں پہ آ جاتی ہے۔ تو جب یہ موجودہ قیادت ناکام ہوگی، عوام ان سے متنفر ہوں گے تو پھر ان کی جگہ لینے کے لیے مزید لوگ آگے آئیں گے، اور شاید وہ لوگ ہوں گے جو عمران خان کے نظریے پر چلیں گے، عمران خان کے موقف کی تائید کریں گے اور عمران خان کو باہر نکلوانے کے لیے شاید وہ فیصلہ کن جو کام ہے وہ کریں گے، ذمہ داری ادا کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو عدلیہ سے انصاف ملے گا یا نہیں، امید ہے یا نہیں، اس حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات شیئر کروں گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے سربراہ عدلیہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور وہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا عمران خان اب سڑکوں پر احتجاج کرنے سے رہا ہوں گے یا وہ عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گے۔ بڑی بہترین قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہو، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔